सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में 2 ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। SPR के मुताबिक मच में फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को मारा गया। ज़िला कल्लात में फितना हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असले और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहते हैं कि भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस फितना हिंदुस्तान के खात्मे के लिए मौसर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशतगर्द अनासर के खात्मे, मुल्क के दिफा के लिए हमारा अज़म गैर मुतसलसल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहते हैं कि दहशतगर्दी की अफरियत के मुल्क से खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। भारतीय सरपरस्ती में फितना हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कभी अलग नहीं हो सकता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खत्ते के लिए ख़तरा हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और माशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। BLA को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान ने अपने वसाइल पर इन्हिसार किया, कोई मदद नहीं ली। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कहते हैं कि भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से ख़रीदा है। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन, रूस समेत कई ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुंतख़ब अरकान के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को दलाइल के साथ मुस्तरद किया। दुनिया को वाज़ेह पैगाम देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि बग़ैर किसी तहक़ीक़ या शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी नाकाबिल कबूल है। शहरी इलाकों पर भारतीय हमले सिंतास मुआहदे की मुअत्तली ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भारतीय जारहियत के खिलाफ नपातुला, ज़िम्मेदाराना और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक था। आलमी बिरादरी जनूबी एशिया में देरपा अमन के तनाज़े के कबल तलाश करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुंतख़ब अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। अमन में खलल डालने वाले अनासर को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ माली कामयाबियाँ और मिसाली कामयाबियाँ हासिल की। बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्दी के सहूलतकार चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी किसी को माफ़ नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में अमन और तरक्की की राह में रुकावट डालने वालों का हर महज़ पर ताक़ुब करेंगे। रियासती इदारों की पेशा वराना महारत पर फ़ख्र है। कामयाब ऑपरेशन दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है। हमारी मुआशी खुद इंसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तिताअत बढ़ाने और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी मुआशी खुद इंसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। दयामिर भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत।
ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $80 کروڑ کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق رقم مضبوط مالی پائیداری کے لیے منظور کی گئی۔ پاکستان نے میکرو اکنامک حالات بہتر کرنے میں کافی پیش رفت کی۔ یہ پروگرام مزید پالیسی اور ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے حکومت کے عزم کی حمایت کرتا ہے۔ پروگرام عوامی مالیات کو مضبوط اور پائیدار ترقی کو فروغ دے گا۔ $30 کروڑ قرض اور $50 کروڑ کمرشل بینکوں سے $1 ارب حاصل کرنے کی گارنٹی ہے۔ پروگرام سے مالیاتی خسارہ اور قرضوں میں کمی کا امکان ہے۔ ترقیاتی اور سماجی اخراجات کے لیے مزید مالی گنجائش پیدا ہوگی۔ پاکستان کو 1966 سے اب تک $52 ارب سے زائد کا تعاون فراہم کیا گیا ہے۔ IMF دفاعی بجٹ میں اضافے، تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس ریلیف پر راضی۔ IMF نے پاکستان کے دفاعی بجٹ میں اضافے اور تنخواہ دار ٹیکس پر ریلیف دینے کے 2 بڑے مطالبات تسلیم کر لیے۔ ذرائع کے مطابق تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس ریلیف پر بھی حکومت کو بڑی کامیابی مل گئی۔ تنخواہ دار طبقے کے تمام سلیب پر انکم ٹیکس کی شرح کم ہوگی۔ انکم ٹیکس ایکٹ کی شق 129 میں رعایت انکم ٹیکس میں کمی سے متعلق ہے۔ IMF نے ٹیکس فری آمدن کی سالانہ حد 6 لاکھ سے بڑھانے پر آمدگی ظاہر کر دی۔ بلو اکانومی سے سالانہ $100 ارب تک آمدن متوقع۔ SIFC کی معاونت سے بلو اکانومی پالیسی کی فوری تکمیل کی ہدایت جاری۔ پاکستان کی بحری معیشت کا GDP میں صرف 0.4% تک حصہ محدود۔ ماہی گیری، بحری سیاحت اور نقل و حمل کا بحری معیشت کی آمدن میں بنیادی کردار۔ سی فوڈ برآمدات سے سالانہ $450 ملین جبکہ بحری سیاحت سے $300 ملین زر مبادلہ موصول۔ ماہی گیری، آبی زراعت، بحری سیاحت و نقل و حمل میں $34 ارب سالانہ آمدن کی صلاحیت موجود۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید چودھری کہتے ہیں کہ بلو اکانومی صرف مستقبل کی نہیں، آج کی معاشی ترجیح ہے۔ SIFC کے تعاون سے حکومت ملک کے معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ بھارت کے خلاف جنگ میں بھی کچھ لوگ پاکستانی فوج کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کو پھنسانے کی کوشش کی۔ پہلگام آپریشن کے بعد تمام سیاسی قیادت اکٹھی ہوئی اور پوری قوم یکجا ہو گئی۔ 25 سال سے ہم ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو ہماری جنگ تھی ہی نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا پرائی جنگ میں نقصان ہوتا رہا۔ ہمیں اپنی زمین کو کسی کی پراکسی کے طور پر استعمال ہونے نہیں دینا چاہیے۔ امریکہ سے جو بات کریں اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ زلزلے کے باعث ملیر جیل کے بیرکس کی دیوار ٹوٹ گئی، 300 قیدی فرار ہو گئے۔ قیدیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس اور رینجرز کا علاقے میں سرچ آپریشن۔ جیل کے باہر شدید فائرنگ، بیشتر قیدیوں کو بیرکوں میں واپس پہنچا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق فرار ہونے والے 80 قیدیوں کو پکڑ لیا گیا۔ مفرور ملزمان کی تلاش میں مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری۔ ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار ہونے کا معاملہ، جیل سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں کہ سرکل نمبر 4 اور 5 سے 600 سے زائد قیدی بیرک سے باہر تھے۔ جیل سے 216 قیدی فرار ہوئے، 80 قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 135 سے زائد قیدیوں کی تلاش جاری۔ واقعے میں 1 قیدی ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ 2 FC، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق جیل سے فرار قیدیوں کے خلاف الگ مقدمہ درج ہوگا۔ مقدمہ جیل توڑنے اور اہلکاروں پر حملے کی دفعات شامل کی جائیں گی۔ فرار اور دوبارہ پکڑے جانے والے قیدیوں کا ٹرائل کیا جائے گا۔ IG اور ایڈیشنل IG کراچی کا ملیر کا دورہ، صورتحال کا جائزہ۔ IG سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں کہ بیشتر قیدی منشیات کے عادی افراد تھے۔ ایسے لوگ منشیات کے مریض ہوتے ہیں۔ پولیس اور رینجرز نے بر وقت کارروائی کی۔ ایسے قیدی جلدی پکڑے جائیں گے۔ سینئر لیول پر اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی۔ واقعے کی کمیٹی بنائی جائے گی جس میں پولیس اور دیگر اداروں کے افسران شامل ہوں گے۔ ایڈیشنل IG جاوید عالم موٹو کہتے ہیں کہ زلزلے سے صورتحال پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جیل حکام کو قیدیوں کی گنتی کرنے دیں۔ پولیس اور رینجرز کی جانب سے بر وقت کارروائی کی گئی۔ یہاں پر سنگین جرائم کے قیدی نہیں ہیں جس کی ہمیں فکر ہو۔
ملیر جیل میں پیش آنے والا واقعہ سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں کہ ملیر جیل میں پیش آنے والے واقعے میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جیل کی دیوار ٹوٹی ہے، فائنل رپورٹ تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ اور RFF کے پلاٹون روانہ کروا دی گئی ہے۔ واقعے کی وجوہات جاننے میں کچھ وقت لگے گا۔ وزیر جیل سندھ علی حسن زرداری کا نوٹس، IG جیل اور DIG جیل سے رپورٹ طلب کر لی۔ علاقے کو کارڈن آف کر دیا جائے، اگر کوئی قیدی فرار ہوا ہے تو ہر حال میں پکڑا جائے۔ واقعے میں غفلت برتنے والے افسران کا تعین کیا جائے گا۔ وزیر جیل سندھ علی حسن زرداری کی سخت ہدایت۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کا نوٹس، وزیر داخلہ سندھ اور IG سندھ تمام مفرور قیدیوں کی گرفتاری یقینی بنائیں۔ کہتے ہیں کہ یقین ہے صوبائی حکومت اور پولیس تمام مفرور قیدیوں کو جلد گرفتار کرے گی۔ زلزلے کے دوران قیدیوں میں تشویش ہوئی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کا مطالبہ تھا بیرکوں سے باہر نکالا جائے، قیدیوں کو بیرکوں سے باہر نکالنے کا فیصلہ غلط تھا۔ ملیر جیل میں 6000 سے زائد قیدی ہیں، ملیر جیل کے واقعے پر تشویش ہے، اس پر تحقیقات چل رہی ہے۔ ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک قیدی کی ڈیتھ ہو گئی، 216 قیدی فرار ہو گئے تھے، 83 قیدی پکڑے گئے۔ فرار ہونے والے قیدیوں سے کہتا ہوں کہ وہ سرنڈر کر دیں، نہیں تو ATC کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیل سے فرار قیدی کی ماں نے ذمہ داری کی مثال قائم کر دی، والدہ نے فرار قیدی کو خود جیل حکام کے حوالے کر دیا۔ قیدی لڑکے کی والدہ پولیس اہلکاروں کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی اور اسے میں خود آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، مہربانی کرنا اور اسے کچھ مت کہنا۔ سوشل میڈیا پر اس ماں کے کردار کو بھرپور سراہا جا رہا ہے۔ شہریوں نے تبصروں میں کہا کہ ایسی مائیں معاشرے کا وقار ہیں اور ایمانداری کی روشن مثال ہیں۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار، قاتل مقتولہ کا دوست نکلا۔ پولیس کے مطابق ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل کا نام عمر حیات ہے، ملزم کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ ملزم موقع واردات سے پیدل فرار ہوا، CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزم قتل کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے آیا تھا۔ ملزم نے موقع واردات کے قریب ہی موٹر سائیکل کھڑی کی جس پر فرار ہوا۔ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، منشیات فروشی میں ملوث 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ آپریشن کراچی کے علاقوں گلبرگ ٹاؤن، شرافی گوٹ، اسلام نگر، داؤد گوٹ، بلدیہ ٹاؤن میں کیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات، گٹکا، ماوا اور غیر قانونی اسلحہ برآمد۔ گرفتار ملزمان کو بم، منشیات اور اسلحہ مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ شہر قائد پھر زلزلے سے لرز اٹھا، کراچی میں 2 روز میں 19واں زلزلہ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 2.6 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 40 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز ملیر کے شمال مشرق میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس سے پہلے شہر قائد میں 2 روز کے دوران 10 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے، شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ مناسک حج کا کل سے آغاز ہوگا۔ 88,301 سرکاری، 27,012 پاکستانی نجی اسکیم کے تحت حج ادا کریں گے۔ مکہ مکرمہ سے پاکستانی عازمین حج احرام میں آج رات منی روانہ ہوں گے۔ پاکستانی عازمین عزیزیہ، نسیم اور بدھا قریش سے بسوں میں منی جائیں گے۔ عازمین رہائش گاہ سے احرام باندھنے کے بعد 2 رکعات نفل ادا کر کے حج کی نیت کریں گے۔ عازمین حج کل منی میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ عازمین 9 ذی الحجہ کو حج کے رکن اعظم وقوف کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ 9 ذی الحجہ کو حج کا خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھیں گے۔
الحمد والنعم. بڑی عید کی بڑی خوشیاں، قربانی کے جانوروں سے گلی محلوں کی رونقیں دوبالا. رات بھر نوجوانوں کے ڈیرے جاگ کر قربانی کے جانوروں کی آؤ بھگت. مویشیوں کو نہلانا، سجانا، گھمانا پسندیدہ مشغلہ بن گیا. شہروں میں سائیکلنگ کے کلچر کی اہمیت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ سائیکل انسانی صحت اور تحفظ ماحولیات کے لیے بہترین سواری ہے. یورپ میں آج بھی سائیکل کو بطور سواری استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں؟ سائیکل کو اپنا کر صحت اور قدرتی ماحول کو بچایا جا سکتا ہے. سائیکل نہ صرف ایندھن کی بچت کرتی ہے، آلودگی اور بیماری سے بھی بچاتی ہے. اسکول اور کالجز کے طلبہ کو سائیکلنگ کی ترغیب دی جائے. طلبہ کو سائیکل کے استعمال کے فوائد سے آگاہ کیا جانا چاہیے. اور شہر قائد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان. کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 72%. شہر میں سمندری ہوائیں 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں. گزشتہ روز کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.